अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को अल्लाह ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों चलिए आज बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज़ सीखते हैं। इससे पहले मैंने आप हजरात के सामने वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू के सुन्नतों के बारे में बताया था, यानी वज़ू में कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं और कौन कौन सी चीज़ें सुन्नत है, उसके मुतालिक मैंने आपको बताया था। दोस्तों फिर से मैं आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों हम और आप अगर बावुज़ू होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ हमारी और आपकी वज़ू के अंदर, यानी हमारी और आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर हम बावुज़ू होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें अगर हमारी और आपके वज़ू के अंदर शामिल हो जाती है जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। आज दोस्तों वज़ू के टूटने के ऊपर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से हमारी और आपकी वज़ू टूट जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बहुत सी जगहों पे बहुत सी बातें बताई हैं कि इस वजह से वज़ू टूट जाती है, लेकिन जो हमारी और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर पेश आती है उन्हीं बातों पर मैं आज रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको वज़ू के मुताल्लिक़ कुछ बताऊंगा कि किन बातों से वज़ू टूट जाती है। दोस्तों मैं उनको आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं उंगलियों के ज़रिए आपको गिनाते चलता हूं और उसके बाद उसके तफसील के साथ उसको पूरा ज़िक्र करूंगा कौन कौन सी हादसा हमारी और आपके वज़ू के साथ हो जाती है तो जिसकी वजह से हमारी और आपकी वज़ू टूट जाती है। सबसे पहले चलते हैं, हम जानते हैं कि वज़ू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारी और आपकी वज़ू टूट जाती है और वज़ू के कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हमारी और आपकी वज़ू टूट जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वज़ू 8 चीज़ों की वजह से टूट जाती है, जिसे अरबी ज़ुबान में नवाक़िज़ वज़ू कहते हैं, यानी नवाक़िज़ वज़ू 8 हैं। 8 बातें हैं जिनकी वजह से अगर हम और आप अगर वज़ू करके रहते हैं यानी बावुज़ू होते हैं तो इन 8 बात अगर हमारी और आपके वज़ू होने के बाद अगर पेश आ जाती है तो हमारी और आपकी वज़ू टूट जाएगी। नवाक़िज़ वज़ू 8 हैं, उनको उंगलियों के ज़रिए से मैं आपको गिनाता हूँ। उनमें सबसे पहले नंबर पर पखाना या पेशाब का निकलना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकल जाना। दूसरे नंबर पर आता है हवा का पीछे से निकलना, यानी बाथरूम का निकलने का जो जगह है, जो रास्ता है, उस रास्ते से अगर हवा निकल जाती है तो हमारी और आपकी वज़ू टूट जाता है। तीसरे नंबर पर आता है बदन के किसी हिस्सा से भी खून या पीप का निकल कर बह जाना। चौथे नंबर पर आता है मुंह भर के क़य करना। पांचवें नंबर पर आता है लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। छठे नंबर पर आता है नमाज में कह कह मारकर हंसना। सातवें नंबर पर आता है मजनून यानी पागल हो जाना। किसी वजह से हम और आप अगर पागल हो जाते हैं वज़ू होने की हालत में या बेहोश हो जाते हैं तो हमारी और आपकी वज़ू टूट जाता है। आठवें नंबर पर आता है नमाज में कह कह मार कर हंसना, यानी ज़ोर ज़ोर से हंसना। यानी अगर आप और हम नमाज की हालत में होते हैं और इतने ज़ोर से हंसते हैं कि बगल वाला जो आदमी नमाज पढ़ता है अगर उसको हमारी और आपकी हंसी की आवाज़ सुनाई दे देती है तो हमारी वज़ू टूट जाती है। दोस्तों ये 8 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी और आपकी वज़ू टूट जाती है। दोस्तों अब इसकी तफसील में चलते हैं, इसको पूरे तौर पे खोल कर मैं बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नवाक़िज़ वज़ू 8 हैं, उनमें सबसे पहला जो आता है वह है पैखाना या पेशाब का निकलना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकल जाना। यानी अगर हम और आप बाथरूम करते हैं या इस्तिंजा करते हैं, इन दोनों रास्तों से अगर पैखाना पेशाब या उसके अलावा कोई और चीज़ निकल जाता है जिसकी वजह से हमारी और आपकी वज़ू टूट जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स शादीशुदा है और वह अपनी बीवी से हंसी मजाक करता है या उससे कोई ऐसी बात करता है जिसकी वजह से
استنجا کے راستے سے کوئی چیز پانی کی شکل میں یا استنجا کی شکل میں نکل جاتا ہے تو اس سے بھی اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ یا ایسے ہی باتھ روم کرنے کا جو راستہ ہے اس راستے سے اگر باتھ روم کی جگہ کچھ اور بھی نکلتا ہے، جیسے کہ پیٹ میں اگر کیڑے ہو جاتے ہیں اور اچانک وہ کیڑا پیٹ کے اندر سے نکل جاتا ہے، باتھ روم کے راستے سے نکل جاتا ہے، تو اس سے بھی ہماری اور آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ہوا کا نکلنا، یعنی ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، یعنی ہم اور آپ اگر پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، گیس بن جاتی ہے، تو ہم اور آپ ہوا چھوڑتے ہیں جس کے اندر بدبو ہوتی ہے، اگر وہ ہوا ہم چھوڑتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہماری اور آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے منہ بھر کے قے کرنا، یعنی اگر آپ نے کچھ زیادہ کھانا کھا لیا ہے اور نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اتنے زیادہ کھا لیتے ہیں کہ آپ اگر رکوع اور سجدہ میں جاتے ہیں تو وہ کھانا پیٹ سے منہ کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، تو اس سے بھی ہماری اور آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ہم اگر قے کرتے ہیں، الٹی کرتے ہیں، تو اگر کتنا پیٹ سے اگر جو بھی چیزیں نکل رہی ہیں کتنے سارے نکلیں گے تو ہماری اور آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ تو دوستو میں بتاتا ہوں، اگر کھانا، پانی، پت یا کوئی بھی چیز اگر پیٹ کے حصہ سے، پیٹ کے اندر سے اگر منہ کے ذریعے سے نکل رہا ہے اور وہ اتنی مقدار میں ہے کہ اگر آپ الٹی کرتے ہیں تو پورا منہ بھر جاتا ہے، یا قے کرتے ہیں تو پورا منہ بھر کر نکلتا ہے، تو پھر اس حالت میں آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر تھوڑا سا نکلتا ہے یعنی پانی کی شکل میں ہو، یا بعض دفعہ لوگ ڈکار لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی بعض دفعہ پانی نکل جاتا ہے یا کچھ کھانا نکل جاتا ہے، تو کیا اس سے ہماری اور آپ کی وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ تو دوستو اگر تھوڑی سی کوئی کھانا یا پانی کی کچھ حصہ نکل جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اگر پورا منہ بھر کر کے نکلتا ہے تب جا کر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو اگر منہ نہیں بھرتا ہے تو ہماری اور آپ کی وضو نہیں ٹوٹے گی۔ اب بات آتی ہے کہ اگر منہ بھر کے نہیں نکل رہا ہے اور 1 سے 4-5 مرتبہ اگر تھوڑی تھوڑی مقدار میں اگر ہمارے منہ سے کچھ نکلتا ہے تو کیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو دوستو اگر دیکھیں گے کہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں جو ہماری اور آپ کے منہ سے کچھ پیٹ سے منہ کے ذریعے سے کچھ نکلا ہے، اگر اس تھوڑا تھوڑا کو اگر ہم جمع کرتے ہیں اور پورا اگر تھوڑی تھوڑی جو نکلی ہے پیٹ سے اس کو جمع کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارا منہ بھر سکتا تھا، تو پھر ہماری اور آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر اندازہ لگائیں گے کہ تھوڑی تھوڑی جو نکلی ہے اس سے ہمارا اور آپ کا منہ نہیں بھرے گا تو پھر ہماری اور آپ کی وضو نہیں ٹوٹے گی۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے بدن کے کسی بھی حصہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ اب بات آتی ہے کہ اگر ہاتھ یا پیر میں زخم یا بدن کے کسی بھی حصہ پہ زخم ہے تو اگر وہ پھٹ جاتا ہے تو اس سے ہماری اور آپ کی وضو تو ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جہاں پہ اگر مثال کے طور پر یہاں پہ مجھے زخم ہو گیا ہے اور اگر اس زخم سے کچھ خون یا پیپ نکل کر بہہ رہا ہے اور اس کی جو نکلنے کی جو جگہ ہے اس جگہ سے تھوڑی سی بھی ادھر یا ادھر بہہ کر نکل جا رہی ہے تو پھر ہماری اور آپ کی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ خون یا پیپ جو بہہ رہا ہے اگر اسی جگہ پر رکا رہا اور اسی جگہ پر جم جاتا ہے تو ہماری اور آپ کی وضو نہیں ٹوٹے گی۔ یا پھر مثال کے طور پر کسی وجہ سے ہاتھ کٹ گیا اور کٹنے کے بعد اگر اس جگہ سے خون بہنا شروع ہو گیا ہے اور وہ بہتے بہتے اگر دوسری جگہ نہیں پہنچی ہے جہاں سے کٹا تھا اگر اسی جگہ پر رک گیا ہے تو ہماری اور آپ کی وضو نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر کٹ جانے کے بعد یا پھٹ جانے کے بعد اگر وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ بہہ کر نکل جاتا ہے یا بہہ جاتی ہے تو ہماری اور آپ کی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح سے فورا پھنسی یا کسی طرح سے کوئی بھی زخم نکلا ہوا تھا اور اس جگہ سے خون یا پیپ بہہ کر اس جگہ سے دوسری جگہ جا چکا ہے، یعنی تھوڑی سی بھی اگر جس جگہ پہ زخم تھا یا
اس جگہ سے اگر کسی دوسری جگہ پہنچ جا رہی ہے تو ہماری اور آپ کی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ دوستو نماز کی حالت میں ہم اور آپ کیسے لیٹ سکتے ہیں؟ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اور آپ لیٹ کر کیسے سو پائیں گے؟ تو دوستو جیسے نماز پڑھتے ہیں، مردوں کا جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور پیٹ سے الگ کر کے ہاتھ کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگر مسنون طریقہ سے اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور اگر اسی حالت میں سو جاتا ہے تو نماز وضو نہیں ٹوٹے گی، اور اگر مسنون طریقہ سے بے طریقہ میں جاتا ہے اور اگر اسی حالت میں اگر وہ سو جاتا ہے تو اس کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر عورت جو مسنون طریقہ ہے اس طریقہ سے نماز پڑھتی ہے اور اسی حالت میں اگر وہ سو جاتی ہے تو اس کی وضو ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کو جو مسنون طریقہ بتایا گیا ہے وہ پیٹ اور ہاتھ اور جو ران ہے ان تمام کو سٹا کر اور زمین میں چپک کر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر اس طریقہ سے اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کی وضو ٹوٹ جائے گی، یعنی اگر اس حالت میں اگر اس کو نیند آ جاتی ہے، اگر وہ سو جاتی ہے تو اس کی نماز وضو ٹوٹ جائے گی۔ اگر وضو ٹوٹ جائے گی تو نماز بھی ختم ہو جائے گا۔ لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، یا کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا نماز کی وقت کے انتظار میں، اور اسی حالت میں ٹائم ابھی باقی تھا اور وہ بیٹھے بیٹھے سونے لگا، اور اتفاق یہ ہوا کہ اس کا جو بیٹھنے کا جو جگہ ہے اس جگہ سے وہ جھولتے جھولتے گر جاتا ہے، ٹس سے مس ہو جاتا ہے یا انگڑیا جاتا ہے، تو اس حالت میں بھی اس کی وضو ٹوٹ جائے گی، پھر سے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ بیمار یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، یعنی کوئی شخص بیمار تھا اور وہ نماز کے لیے آیا اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ کہیں پہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا، یا کسی اور وجہ سے وہ پاگل ہو گیا، کسی وجہ سے اس کو بے ہوشی ہو گئی، تو اس کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ بیمار تھا اور اتفاق سے اچانک وہ گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے مجنون یعنی پاگل ہو جانا۔ جیسے کوئی شخص تھا نماز کے لیے آیا یا وضو تھی اس کو پہلے سے اور وہ کسی وجہ سے پاگل ہو گیا، تو اگر اس کے اندر وضو کی حالت میں اگر اس کی پاگل پن باقی ہے، وضو کیا تھا اور پھر اتفاق سے پاگل ہو گیا یا بے ہوش ہو گیا تو اس کی وضو ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گی؟ پاگل ہوا ہے، اب پتہ نہ اس حالت میں اس نے استنجا کیا ہے یا ریح خارج کی ہے، یعنی ہوا چھوڑا ہے، یا کوئی اور بات ہو گئی ہے جس وجہ سے اس کو شریعت نے کہا ہے کہ اس کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا، یعنی نماز کی حالت میں اگر بالغ مرد یا عورت اگر زور زور سے ہنس دیتے ہیں تو اس حالت میں بھی اس کی نماز وضو ٹوٹ جائے گی۔ اگر وضو ٹوٹ جاتی ہے تو پھر نماز بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی بالغ شخص ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی بات یاد آئی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور اتنا زور سے ہنسا کہ بغل کی جو نمازی ہے، بغل میں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی آواز کو سن لیا، تو اس کی وجہ سے بھی، آواز سننے کی وجہ سے یا نماز میں زور زور سے ہنسنے کی وجہ سے اس کی نماز سے جو ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں صرف مسکراتا ہے، یعنی دانت دکھائی دے دیتا ہے اور اس کی ہنسنے کی آواز کوئی بغل والا آدمی نہیں سن پاتا ہے، تو اس کی وضو باقی ہے اور اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر زور زور سے ہنس دیا ہے اور اتنے زور سے ہنسا ہے کہ اس کے اگل بغل والا آدمی سن لیا ہے، اس کے آس پڑوس کا آدمی جو نمازی ہے اس نے سن لیا ہے، تو اس سے بھی اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ دوستو یہ ہیں نواقض وضو، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں۔ میں نے اس کو آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے۔ دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اگلی بات میں پھر ملیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دعا کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔